बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में जो बजट है उसको मंजूर कर लिया गया, कसरत राय से इसको मंजूर किया गया। 172 जो हैं वोट वो हकूमती अरकान के थे जो इसके हक में थे, और इसकी मुखालफत में 138 वोट थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसके बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये बजट जो है गैर कानूनी तरीके से मंजूर कराया गया। इस बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि एक तो हकूमती अरकान पूरे नहीं थे, और दूसरा उन्होंने जब काउंटिंग का कहा तो स्पीकर बाउंड होता है काउंटिंग कराने के लिए, जो कि नहीं कराई गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि ये बजट जो है वो अवाम दुश्मन है, IMF के कहने पे ये बजट बनाया गया। आज इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से इस पूरे बजट के दौरान जो है हंगामा आराई की, लेकिन जब नंबर गेम की बात आई और जब बात आई कि यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ शो करते, तो हमने देखा कि बड़े आराम से हुकूमत ने बजट मंजूर करा लिया। मुस्लिम लीग नून के जो है रुए रवां आज शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, और इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कड़ी तनकीद की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर भी बात करेंगे। साथ सिंध असम्बली का तस्करा करेंगे। सिंध असम्बली में जो है फिरदौस शमीम नकवी साहब जिनका ताल्लुक PTI से है, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। वो इस्तीफ़ा क्यों दिया गया आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे। हमें ज्वाइन करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब। और साथ ही जो सिंध असम्बली में हो रहा है, गुज़िश्ता रोज़ चारपाई लाई गई PTI अरकान की जानिब से, और उसके बाद फिर स्पीकर ने जो है वो 8 ऐसे अरकान हैं जिनका दाखिला बंद कर दिया, और उसके बाद आज फिर ढोल धमाकों के साथ हलीम आदिल शेख और पूरी जो PTI अरकान है वो सिंध असम्बली उन्होंने एंटर होने की कोशिश की, और कुछ लोग दीवारें फलांग के भी गए। आज ये तमाम मामला भी डिस्कस करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। हमें ज्वाइन करें जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुद्दीन शेख साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिर खान बंदूखिल साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, दोनों रुकने कौमी असम्बली हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फिरदौस साहब, क्या रीजंस बनी आपके इस्तीफे की, लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। 3 साल हो गए हैं। 3 साल में सिंध असम्बली के अंदर ऑपोजिशन के किसी अरकान को, जिसमें PTI, MQM, GDA शामिल है, किसी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं बनाया गया। आर्टिकल 23 जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी PPP और PMLN ने साइन किया था, जिसकी बुनियाद पे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मांगते थे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को चाहते थे मिले, वो सिंध में फॉलो नहीं करते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पिछले 4 साल के अकाउंट्स सिंध के खोले तक नहीं। सिंध के अंदर जितनी बेतहाशा करप्शन चल रही है वो कहीं डिस्कस नहीं हो सकती। ऐवान के अंदर माइक आपका खुलता नहीं है, चाहे आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, चाहे आप पार्लिमानी लीडर हो। यहाँ तक कि बजट की तकरीरें नहीं करने दी पार्लिमानी लीडर को, GDA के, PTI के, MMA के और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर नहीं करने दी। आपने 8 लोगों की रुकनियत मुअत्तल की, जबकि इतनी ही गलीज गालियाँ जो हैं PPP की ब्रांचेस से भी आई, और वो हमारे पास टेप हुई हुई है। जिस वक्त कहेंगे सुना देंगे असम्बली के उस पर है या नहीं है। जैसे कि हमारी एक खातून स्पीकर थी, उन्होंने मास्क उतारने की इजाज़त मांगी स्पीकर से, तो पीछे से इनकी ख्वातीन ने जो बेहुदा अल्फाज कहें कि तुम कपड़े ही उतार दो। ये इस किस्म के लोग हैं। ये ऐवान नहीं हो गया, ये एक बदतमीजी की जगह हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने जब सारी चीज़ें मफकूद कर दी हैं और किसी तरीके से जो है स्पीकर जो है इसका पार्टीजन्स बने हुए हैं, तो इस ऐसे ऐवान के अंदर जहां हम अपने अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, जहां हम उनके मसाइल नहीं उठा सकते, जहां लोकल बॉडी का सिस्टम ख़त्म हुए हुए 1 साल हो गया, जो घिसा पिटा हुआ 2013 का लोकल बॉडी का निज़ाम था उसने कुछ डिलीवर नहीं किया था। नया कानून लिख के हम इन्हें दे चुके हैं, ये वो कानून तक नहीं आने देते, हमारे बिल्स नहीं आने देते। आज तक जो लेजिस्लेशन एग्रीड थी वो नहीं उन्होंने पेश करने दी। तो इसको आप ऐवान कैसे कहेंगे, इसको आप असेंबली कैसे कहेंगे? मैं कैसे जस्टिफाई करूं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने वोटर्स को, कैसे ऐवान का हिस्सा बना बैठे रहूं? कौन इस ऐवान के खिलाफ एहतजाज उठाएगा? कौन इनके इस रवैये के ऊपर आवाज बुलंद करेगा? आज तो हद हो गई कि 5 मेंबरान, शब्बीर कुरैशी, रियाज हैदर, सिद्रा इमरान, राबिया असफर,
اور ایک اور میرے ممبر تھے جن کو آنے تک نہیں دیا، دروازے بند کر. ٹھیک، فردوس صاحب مجھے جی میں سمجھ گیا ہوں، میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی یہ بات بتائی. فردوس صاحب مجھے بتائیں، عوام نے بڑا آپ پر اعتماد کر کے آپ کو اپنی امانت سونپی ہے ووٹ کی صورت میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی امانت کا حق جو ہے وہ آپ کس طرح سے اب ادا کریں گے؟ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، میں نے احتجاج کیا، میں یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہا ہوں اسپیکر کو بھی لکھوں گا، ٹریجری بینچز کو بھی لکھوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں وہ اس کو. اگر وہ جمہوریت کو عزیز رکھتے ہیں تو وہ ہمارے یہ مطالبات پورے کرے، ورنہ میری ریزگنیشن لیں. میں پھر لڑوں گا، میں پھر کہوں گا، اور میں اب کے ایز اے پروٹیسٹ لڑوں گا کہ آؤ میرے خلاف لڑکے ہرا کے دکھاؤ مجھے. میں صرف یہ دکھانا چاہوں گا کہ عوام میرے ساتھ کھڑے. مطلب یعنی اگر آپ کی ڈیمانڈ جو ہے نہیں مانی گئی تو آپ کا استعفیٰ ہے جو کہ اسپیکر منظور کر لیں گے، اور اگر مان لی گئی تو آپ پھر واپس لے لیں گے استعفے کو. ایم آئی رائٹ؟ نہیں، میں واپس نہیں لوں گا. میں نے آپ سے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ فردوس شمیم نقوی کو آپ لوگ ابھی تک سمجھے نہیں. فردوس شمیم نقوی ایک پڑھا لکھا انسان ہے. آئی ایم اے ڈبل ماسٹر، آئی ایم 65 ایئرز اولڈ. میں نے دنیا کے تمام اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے. میں کاروبار بھی کرتا رہا ہوں اور بڑے بڑے منصوبے کیے. تھر کا کول مائن میں نے کیا، میٹرو لے کے آیا. مجھے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نقوی صاحب، آپ پارٹی کی لیڈنگ پوزیشن میں ہیں، اگر آپ استعفیٰ دے رہے ہیں تو آپ کو لوگ فالو بھی کریں گے کیا؟ جو بات کہہ رہے ہیں، پلیز ہیئر می آؤٹ، پلیز ہیئر می آؤٹ. وین آئی سے سم تھنگ، میں اس پہ سیریس ہوتا ہوں اور میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا. ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی کہ میں کوئی مزاحن کوئی کام نہیں کرتا. میں سوچ سمجھ کے کرتا ہوں اپنے کام. فیصلہ جب کرتا ہوں تو میں باقاعدگی سے اس کے اوپر تھاٹ پروسیس لگا کے اس کے پروز اینڈ کون دیکھ کے کرتا ہوں. تو میں یہ ڈرامہ کے میں یقین نہیں رکھتا کہ میں کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف ڈرامہ یا میڈیا پہ آنے کا شوق ہے. I totally get you اور I honors your word کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ یقیناً بالکل سچ پہ مبنی ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن نقوی صاحب مسئلہ یہ آپ لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کو، اور اگر لیڈر استعفیٰ دے رہا ہے تو پیچھے کیا آپ کی جو آپ کے اراکین ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں گے؟ کیونکہ ایک بندے کے استعفیٰ دینے سے کوئی تبدیلی تو آج نہیں جانی. نہیں، میرے خیال سے اس کا سب سے بڑا ایک میسج ہے، پورے سندھ کو میسج ہے کہ میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ میں ہاؤس کو ان کے لیے خالی چھوڑ دوں. میری آواز میں ہاؤس کے اندر ہوں یا ہاؤس کے باہر ہوں سنی جاتی ہے. میں جب کھڑا ہوتا ہوں، کہیں بھی کھڑا ہوتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں 25 سال سے اسٹرگل کر رہا ہوں اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے. تو میرا جو مقام میں سمجھتا ہوں ہے وہ مجھے اسمبلی میں بیٹھنے سے نہیں صرف حاصل ہوتا. میں جہاں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ لوگ میری بات سنیں گے، اور میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں آمریت ہے، سندھ میں بادشاہت ہے، جو ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے جس کا نام قادر صاحب سے اس حوالے سے پوچھوں گا. جی لیکن اس میں ایک سوال آپ سے ضرور میں کرنا چاہوں گا. فردوس صاحب، آپ یو آر ویری ڈیسنٹ مین. چارپائی اگر ایوان میں لانا یہ کہاں سے پارلیمانی روایات کا حصہ ہے ہمارا؟ جی میں آپ سے جو ہے ایک دو تین چیزیں اس پہ کہوں، اور میں کبھی کسی چیز کو ایک بیڈ ایگزامپل کو دوسرا بیڈ ایگزامپل دے کے ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو اس کے ریئیکشن آتے. یہ دیوار سے لگانے والا ریئیکشن ہے. جب وہ کسی کو کچھ اور نظر نہیں آتا تو جو نظر آتا ہے وہ کر لیتا ہے. اس سے پہلے یہ مجھے بڑی بخوبی یاد ہے کہ راہیلہ ٹوانا جو تھی وہ اسپیکر تھی، ان کے بال کھینچ کے اسپیکر کی کرسی سے اتارا گیا تھا. نثار کھوڑو صاحب نے اسمبلی کے اندر کتابوں کو آگ لگائی تھی. اگر قادر صاحب کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو وہ ویڈیوز بھیج دوں گا کہ آپ اگلے پروگرام میں ان کو چلا بھی دیجیے گا، اس سے کہ وہ بھی نیوز بلٹن میں چلی تھی. گو کہ اس وقت سوشل میڈیا اتنا عام کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم ایوان میں چارپائی لے آئیں؟ کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ میں نے کہا I don't want to justify two wrongs، ایک رانگ کو دوسرے رانگ سے. میں نے آپ سے کہا دیوار سے لگاؤ گے. Do you condemn کہ جو وہ چارپائی لائے ہیں آپ کنڈیم کرتے ہیں اسے؟ نہیں، میں کنڈیم کرتا ہوں اسپیکر کے ایٹیٹیوڈ کو، جس نے بولنے نہیں دیا لیڈر آف دی اپوزیشن کا مائک نہیں کھولا. جب وہ مراد علی شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو کس نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر احتجاج کیا؟ کون بولا؟
جی میں کنڈیم کرتا ہوں کہ پارلیمنٹری لیڈرز کو بجٹ کے اوپر بولنے نہیں دیا گیا، یہ جمہوریت کی روایت نہیں ہے۔ ٹھیک، میں کنڈیم کرتا ہوں بات کو کہ سندھ اسمبلی کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی ہوئی، تو جب یہ ساری کنڈمنیشن ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ ارریلیونٹ ہے جو ریاکشن ہے۔ آپ اگر ہمیں اور تنگ کریں گے تو اور وائلنٹ ریاکشن۔ میں بالکل یہ قادر صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں۔ قادر صاحب، نقوی صاحب نے ایک پوری چارج شیٹ بیان کر دی ہے اور آئی وانٹ یو ٹو آنسر دیٹ کہ یہ جو تمام معاملات سندھ میں ہو رہے ہیں، کچھ بہت ویلڈ پوائنٹس ہیں جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات کی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کا معاملہ بنا، تو سر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کی حکومت ہے۔ دیکھیے، دنیا کی شاید پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن کے خلاف احتجاج کر رہی۔ میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جب مراد علی شاہ ایز اے وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہا تھا تو اب بجٹ ابھی پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے اڑن بازی شروع کر دیا۔ آپ کے سامنے فوٹیج کی بات ہے۔ اور پھر جب یہ کمیٹیوں کی بات کر رہے ہیں تو اگر اتنے اختیار سندھ اسمبلی کا اسپیکر کے پاس ہے تو قومی اسمبلی میں آپ کا اسپیکر تھا تو آپ نے کیوں بننے دیا؟ نہ نون لیگ کو بنانے دیتا، نہ پیپلز پارٹی کو بنانے دیتے، نمبر ایک بات۔ اس کے بعد جو بات آپ نے آپ سن لینا ابھی آپ ہنسنا نہیں، ابھی آپ تھوڑا سا روئیں گے جب میں بات آگے مکمل کروں گا۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ بڑا غیرت مند آدمی ہے اور بڑا بہادر آدمی بھی ہے۔ اس نے عمران خان کو بولا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بہت اچھی بات کی، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، غیرت مند اسی وجہ سے کہتا ہوں۔ نقوی صاحب تھوڑا سا آپ نے کافی بول دیا نا، میں بیچ میں نہیں بولا، آپ تھوڑا سا مجھے بھی بولنے تھے، میں تو آپ کو شاباشی دے رہا ہوں، آپ بڑے غیرت مند بڑے بہادر آدمی ہو۔ آپ مجھے بولنے تو دے نا۔ آپ بول سکتے اب میں پروگرام میں ہوں، آپ کو اپنی بات کرنی ہے آپ کیجئے۔ میں آپ کی بات کے جواب نہیں دوں، آپ کی بات کے جواب نہیں دوں، میں تو آپ کی تعریف کروں، آپ بڑے غیرت مند بہادر آدمی ہو، آپ کی تو میں تعریف کر رہا ہوں۔ اچھا اب یہ نہیں میں اس وجہ سے کہ شاباشی دے رہا ہوں کہ یہ بڑا غیرت مند اور بہادر آدمی ہے۔ اس نے عمران خان کو للکارا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، نہ یہاں پہ ہم نے ترقیاتی کام کی ہے۔ تھوڑا حوصلہ رکھے، تھوڑا ہر آدمی فردوس عاشق عوان نہ بنے، تھوڑا حوصلہ رکھے۔ اچھا اب بات یہ ہے، اب یہ نام بھی ملتا ہے، وہ رویہ بھی ملتا ہے ان کا، اب یہ بولتا رہے گا۔ اب مجھے بولنے تو دینا، میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ سن لیا ہے۔ فردوس شمی نقوی صاحب، آپ کے اندر کے فرسٹریشن میں سمجھ رہا ہوں نا، تھوڑا مجھے بولنے تو دینا۔ آپ کے اندر کی جو فرسٹریشن ہے میں سمجھ رہا ہوں، اسی بات رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے Let's move on from this point. نقوی صاحب نے ریبرٹل میں نے غلط کون سی بات کی ہے؟ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ آپ آگے چلیں، آگے۔ اچھا میں نے کوئی غلط بات کی ہے نا، مجھے ایک بات بتاؤں، میں یہ کر رہا ہوں کہ جب اس نے یہ الفاظ کے، جب یہ اپوزیشن لیڈر تھا، جب اس نے کہا، چلو میں الفاظ نہیں دہراتا ہوں، انہوں نے استعفیٰ دی ہے ترقیاتی کام نہ ہونے کی، ان کی پور پرفارمنس کی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس دن سے لے کے یہ بڑا فرسٹریشن کا شکار تھا، شکار یوں تک کہ وہ ظاہری بات ہے اپوزیشن لیڈر کے جو اختیارات ہیں وہ ان سے جب لے گئے، اور وہ عالم عادل شیخ اور لینڈ مافیا کو لے آیا، ٹھیک ہے نا، جو 2000 ایکڑ پہ اس وقت بھی قابض ہے سرکاری زمینوں پہ، ٹھیک ہے، اینٹی کرپشن کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے۔ اب بات یہ ہے، مجھے ایک بات بتائے، پھر اس کے بعد اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ اس وجہ سے دیے کہ یہ غلط تھا، یہ غلط تھا، تو بھائی آپ نے ایز اے پارٹی دی ہے، یا آپ اگر وہ ہونا تو پورے سندھ اسمبلی آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، پورے پی ٹی آئی کی ممبران کو دینا چاہیے۔ آپ نے اکیلے استعفیٰ دیے تو اس کا مطلب آپ کے اندر کی فرسٹریشن میں جو بہتری آ سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ میں لانا چاہ رہا ہوں۔ وہ خود اپنی بات پہ فرما رہے تھے کہ جب انسان کے اندر کو فرسٹریشن ہو تو کہیں نہ کہیں ریئیکشن آتا ہے۔ ڈو یو مین کہ یہ فرسٹریشن کی اس وجہ سے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے ہٹا دیا تھا؟ ڈو یو پارٹی کی، بالکل میں وہی بول رہا ہوں نا، اب آپ بھی مجھے نہیں بولنے دے رہے۔ بات یہ کہ یہ اس کی اندر کی جو ریئیکشن بتا رہے تھے، یہ اس کی اپنی ریئیکشن ہے، ظاہری بات ہے پارٹی نے اس کو کھڑیلنے لگا دیا، وہ اپوزیشن لیڈر سے اس کو اٹھا کے یہ بنا۔ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایز اے سندھ اسمبلی، اب مجھے ایک بات بتاؤ، چارپائی بھی آپ لے آئے اور یہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں اور بڑا معظم معاشرے کہتا ہے، بالکل ہے، میں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تو آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ نے چارپائی کی بات کی تو اس کو کنڈم نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ غیر اخلاقی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی کی گیٹ میں سیکورٹی ہے، جو اندر لوگ ہیں انہیں آنے کیسے دیے، لیکن چونکہ ان کا سٹائل اس طرح ہے، عالم عادل شیخ والوں کو وہ چارپائی بھی لے کے آئے۔ اب سوال یہ ہے، اب یہ مجھے بات بتاؤ، یہ جو استعفیٰ اس نے دی ہے، یا سن اب اگلی جو آخری بات، یہ استعفیٰ یہ سندھ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے یا ان کی اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے جو اپوزیشن لیڈر سے ہٹا دی ہے؟ آج بالکل وہ اندر کے ریئیکشن دے، آج ہاں اگر یہ استعفیٰ، اگر یہ سب کچھ غلط تھا
تو پورے کا پورے پی ٹی آئی کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ بھائی ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھے. اکیلے آدمی نہیں دی, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں جنگ لڑ رہا ہوں. میں فیاض صاحب سے جانا. فیاض صاحب آج شہباز شریف صاحب نہیں آئے. میں اس سے پہلے تھوڑا سا اس میں آپ شمیم صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, ذرا تھوڑا سا گریبان میں جھانک لیں. تو وہ استعفے تو ہمیشہ وہ دیتے ہیں, قومی اسمبلی سے بھی دیے تھے پچھلے ٹینیور میں اور پھر واپس لیے تھے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ استعفے دیے تھے اور پھر واپس لیے تھے. اچھا, دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو ہم قائمہ کمیٹیاں نہیں بنائی گئی اور لیڈر آف اپوزیشن کو اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنائے گا, تو ذرا اپنے اعمال پہ غور کر لیں. پنجاب میں آپ نے کیا کیا ہے؟ پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بننے دیا اس وقت تک. تو اس کا تو یہ اپنی حکومت کی کنڈیم کریں نا ذرا, کہ ان کی حکومت نے جو ان کو مانگے تانگے کی حکومت انہوں نے بنائی ہوئی ہے پنجاب میں, وہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے. تو یہ تو ایک ان کا یہ آمرانہ رویہ جو ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اب میں آپ کو, ہمارے 4 ممبر ایکسپیل کیے, نکال دیے قومی اسمبلی سے اسپیکر نے, اور 4 کے 4 بندوں نے کبھی بھی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی جب تک کہ اسپیکر صاحب نے اپنا آرڈر واپس نہیں لیا, جس میں ہمارے 4 بندوں میں شیخ روحیل اصغر تھے, حامد, آپ کو ذہن کوئی بھی اندر نہیں گیا. انہوں نے اندر جانے علی گوہر تھے, انہوں نے اندر جانے کی کیوں کوشش کی جبکہ وہ اسپیکر نے ان کا داخلہ منع کیا ہوا تھا. یہ نہ قانون کا احترام کرتے ہیں نہ آئین کا احترام کرتے. یہ فاشسٹ ذہن کے لوگ ہیں, ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے شہباز صاحب کا پوچھا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہم نے تقریر نہیں کرنے دی. شہباز صاحب کو 2.5 دن تقریر نہیں کرنے دی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی میں جو کچھ, اور اس کے بعد 3 دن شہباز صاحب نے مسلسل بھی تقریر کی. نہیں, 1 دن تقریر کی, 2.5 گھنٹے 1 دن کی. پہلے 2.5 دن ان کو تقریر, مطلب یعنی ٹوٹل 3 دن وہ تقریر نہیں کرنے دی گئی نا. لیکن ہم نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے تو, جمہوریت ہوتا ہے ایک دوسرے کو راستہ دینا, ایک دوسرے کی بات کو سننا اور سمجھنا, ون وے نہیں ہوتا. شہباز صاحب آج اس لیے نہیں آئے کہ ان کے جو ہم زلف ہیں طارق شفیع صاحب, ان کی وفات ہو گئی ہے. سر یہ پرسوں کی بات ہے. جی, تو پھر کلخانی پہ وہ اٹینڈ نہ کرتے, وہ ان کے قریبی عزیز تھے. تو وہ آج کلخانی تھی ان کی, وہ انہیں اٹینڈ کرنی تھی. دوسری بات ہے, بجٹ میں اگر 1-8 ووٹ کا فرق ہوتا تو 14 ممبرز آپ کے ایبسنٹ ہیں. وہ میری عرض سن لینا, ان کی جو اسٹرینتھ ہے جو آج ہے وہ 172 تھی, ٹھیک ہے نا, جس میں انہوں نے 2-4 ایسے جیلی بھی ڈال دیے تھے جو ایڈوائزر تھے, وہ بھی گن لیے انہوں نے. جب ہم نے احتجاج کیا تو اسپیکر صاحب نے ہیڈ کاؤنٹس نہیں کرائے دوبارہ, ہو گئی بات. تو جب ان کا ویسے بھی, ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور سموتھ اس کو چلانا چاہتے ہیں, یہ نہیں چلانا چاہتے تو ان کی مرضی ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس اب چور ڈاکو یہ راگ بہت پرانا. شور شرابہ بڑا نظر آیا جب آپ کے 14 ارکان غائب, ان کے 2 ارکان غائب, ٹھیک ہے, اور جب پھر کاؤنٹنگ کی باری آئی تو وہ کرونا کی وجہ سے وہ نہیں. اگر وہ ہوتے بھی تھے تو پھر کیا آپ کا کیا حال ہے کہ یہ نمبر فرق پڑ جاتا؟ نہیں, نمبر فرق نہیں پڑ جاتا. لیکن سر آپ اپنے سٹانس پہ ایک طرف آپ اتنا پھر شور شرابہ کس لیے, مجھے یہ بتائیں, جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے. شور شرابہ اس لیے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اس میں عوام کو کچھ نہیں دیا گیا بلکہ عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا. ٹھیک ہے, فردوس شمیم نقوی صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. بلاول بھٹو زرداری کے جو انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر پاس کیا گیا, اس پر بحث کریں گے اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فردوس شمیم نقوی صاحب نے آج استعفیٰ دیا ہے, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. فردوس شمیم نقوی کے ایک بیان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس سے پچھلے سیگمنٹ میں. میں چاہتا ہوں وہ بیان پلے کریں اور پھر فردوس شمیم نقوی صاحب سے میں سوال کروں گا. I am not concerned PTI کی گورنمنٹ ہو, PMLN کی گورنمنٹ ہو, اس شہر کے اندر گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے اور یہ میں شور مچاؤں گا. وزیر اعظم صاحب بھی سنیں, عمر ایوب صاحب بھی سنیں, ندیم بابر صاحب بھی سنیں, ان کو شرم بھی دلاؤں گا اور یہی کہوں گا کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. 2 سال گزر گئے, مسئلہ حل کر. اچھا, یہ جو ہے فردوس صاحب, یہ جو ہے کلپ میں نے اس وجہ سے چلایا کہ قادر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کائنڈلی بتائیں کہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اس میں میں اپنے خود انٹرپریٹ کروں تو اس میں آپ کی جانب سے جو ہے پیور انٹینشن ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے یا کراچی کے لیے نظر آ رہی ہے. یہ پچھلے سے چونکہ لنک کرتا ہے تو اس میں آپ کا جو ہے چاہوں گا جواب لینا. جی, میں اس کا جواب بڑی اسٹریٹ, میں نے کہا میں باقاعدہ اپنے شہر کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور وزیر اعظم سے شکایت کروں گا دونوں وزیروں کی کہ انہوں نے یہ نظام نہیں درست کیا.
اور جہاں تک آپ کے دوسرے شرکا ہیں جنہوں نے بات کر رہے تھے اپوزیشن لیڈر کے لحاظ سے، تو وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہم حمزہ شہباز کو بالکل دینے کو تیار ہیں، اور ہم نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اکاؤنٹس کو دیکھیں، لیکن ہم شہباز شریف کی اکاؤنٹس کے اوپر ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنائیں گے۔ یہ لوگ جو ہیں صحیح بات نہیں کرتے، غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اسٹینڈنگ کمیٹیز کا تعلق ہے، آپ پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھ لیے، نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھ لیجئے، اور کے پی کے اسمبلی میں دیکھ لیجئے، بلوچستان سب کو ممبرشپ ملی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر پروپورشن اور جو رولز آف بزنس ہے۔ سندھ اسمبلی وہ واحد اسمبلی ہے جس میں 3 سال کے اندر یہ معاملات طے نہیں ہو سکے۔ سندھ اسمبلی کے اندر ابھی تک لوکل باڈیز کا قانون پاس نہیں ہوا، کے پی میں پاس ہوا ہے، پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں لوکل باڈیز کا انعقاد بھی ہونا چاہیے اور تمام صوبوں میں ہونا چاہیے، اور سندھ میں خاص طور پہ ہونا چاہیے۔ سندھ وہ صوبہ ہے جدھر فلور آف دا ہاؤس پہ چیف منسٹر اور لوکل باڈیز کے منسٹر نے وعدہ کیا کہ وہ پی ایف سی ایوارڈ دیں گے۔ 2007 سے یہ ایوارڈ نہیں دیا گیا اور ابھی بھی نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے شہر کراچی جو کہ سندھ کا 95% پیسے جمع کرتا ہے، اس کے اوپر جو خرچہ کیا جاتا ہے وہ آپ کو میں جس وقت کوئی پروگرام کرنا چاہیں گے اس کے اوپر میں تفصیلاً پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے سالوں میں کتنا خرچ کیا ہے انہوں نے شہر کراچی میں۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس شہر کراچی کے اندر صاف پینے کا پانی آدھی سے زیادہ آبادی کو نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 100% بات یہ ہے کہ جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کراچی پیکج کا اعلان کیا تھا، وہ ہمیں نہیں پیسے دے رہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں چونکہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، یہ اون نہیں کرتے کراچی کو، تو یہ کس طرح سے ریزالو ہوگا؟ دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے، میں ایک چیز جانتا ہوں، جو شہر اتنی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، جو سندھ کے سر کا تاج ہے، جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا خیال دودھ دینے والی گائے کا سب لوگ خیال رکھتے ہیں۔ وفاق کو بھی خیال رکھنا چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی رکھنا چاہیے۔ جو صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ٹھیک۔ نقوی صاحب کا رابطہ وفاق چلائے گی، کیا سیوریج کا نظام بھی وفاق چلائے گی، کیا شہر میں بسیں بھی وفاق چلائے گی، چاہے ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ بھی وفاق دے گی، سیف سٹی بھی وفاق دے گی، ریسکیو 1122 کی سروس بھی وفاق دے گی۔ ٹھیک ہے، قادر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا وفاق دے گی سر؟ آپ لوگوں نے خود بھی کچھ کرنا ہے، کراچی کو اون کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وفاق بالکل وفاق کی جو ذمہ داری ہے وہ وفاق کو ادا کرنا چاہیے جو سندھ کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ NFC ایوارڈ کے تحت 200 ارب سے زیادہ اس وقت بھی وفاق مقروض ہے سندھ حکومت کا، جو کہ انہوں نے NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی کی ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، ایک K4 منصوبہ ہوا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ سر ٹیکس پول اگر نہیں ہوا، یہ کس طرح سے آپ NFC ایوارڈ کی بات؟ جی K4 منصوبہ میں سندھ حکومت اور وفاق کا برابر کا شیئر تھا فائننس کرنے کا، وہ انہوں نے نہیں کی۔ آج 3 سال ہو گئے، یہ تو شرم آیا دلا رہے تھے 2 سال میں، اب تو مزید بھی 1 سال گزر گیا۔ ابھی بولنے تو دینا مجھے نا، ابھی یہ مجھے بولنے تو دینا نقوی صاحب، آپ نے بول دیا، میں نے کچھ نہیں بولا۔ جو K4 منصوبے میں وفاق کے جو اسے کا پیسے ہے وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا۔ 200 ارب سے زیادہ جو ہے نا وہ NFC ایوارڈ کے تحت اس وقت بھی وفاق ڈیفالٹر ہے۔ اور پھر میں جو شمیم نقوی صاحب کی اپنی ویڈیو جو آپ نے چلا لی ہے، انہوں نے شرم آئے دلائی 2 سال میں، اب تو مزید 1 سال اور گزر گیا، 3 سال بعد تو پھر کیا اس کو یاد دلاؤں۔ اب یہ مجھے بتائے کہ وفاق نے جو کراچی میں ان کے 17 MNA اور 29 MP ہے، ٹھیک ہے، غالباً 29 ہے، 17 MNA تو ہے اس کے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے جو کرپشن جو عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ MNA MPA کو اور ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈ دینا رشوت کے برابر ہے، میرے حلقے میں NA249 میں 43 کروڑ کا چاکنگ کی ہے فیصل واوڈا صاحب کی، اور ملک شہزاد صاحب ان کے MP ہے۔ میرے سندھ ہائی کورٹ میں کیس کیا اور وہ بھی پانی کا نظر ہو گیا، ایک بارش سے وہ روڈ باغ 100 فٹ کا روڈ نے 20 فٹ کی پٹی بنائی، آج بھی پینڈنگ ہے میرا کیس ہائی کورٹ میں۔ جب PWD کے ایکسین ہے، اس نے بولا نہیں تو 15 کروڑ کا، وہ 15 کروڑ بھی پانی کا نظر ہو گیا۔ 50 کروڑ پہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس فائزی صاحب نے اس کو سوموٹو بھی لیا تھا، سپریم کورٹ میں وہ کیس میں اٹھا تھا کہ بھائی یہ 50 میں بتاؤں، میں اس کے جواب دے رہا ہوں نا، سندھ حکومت کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں نا، پہلے وفاق کے تو سن لیں۔ اس کے بعد اسے وہ منکر ہو گئے،
ابھی آج بجٹ کا جو ہوا، کل جو یہ ضمنی بجٹ پیش کریں گے، اب دیکھیے اس میں وہی اخراجات، اور اس کو بھی چھوڑیے، آنے والے بجٹ میں 68 ارب روپے انہوں نے وفاقی حکومت نے MPA کی رشوت کے طور پہ، کیونکہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، رشوت کے لیے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے مد میں MPA کے لے رکھے، جبکہ دنیا بھر سے تقریباً IMF سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اربوں روپے انہوں نے کرونا کی مد میں، کووڈ کی مد میں یا ویکسینیشن کی مد میں لیا۔ قادر صاحب مجھے بتا دینا K4 گرین لائن اس کے ساتھ پانے کا مسئلہ، یہ تمام وفاق کی ذمہ داری ہوگی ہے۔ دیکھ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں اب میری ذمہ داری پوچھے تو مجھے موقع دے دیں، یہ تو آپ نہ بولنے دے رہے نہ وہ بولنے دے رہے، یہ تو میں نے وفاق پہ دے، اور 3 سال میں 2 سال کی شرم آیا نقوی صاحب دلا رہا تھا اپنی حکومت کو، اب تو 3 سال گزر گئے، اب کیا یاد دلائیں گے اس کو، یہ ذرا پوچھے نمبر۔ اب آئیے سندھ حکومت کی طرف سے، سندھ حکومت جہاں آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کے بعد ضلعی حکومت ہے، ضلعی حکومت جو کہ MQM تھی، اور میرے ضلع میں MQM کا چیئرمین اور ان کا وائس چیئرمین تھا، 22 ارب روپے 4 ارب کی مد میں، 4 ارب میں 4 سال میں 22 ارب روپے ملے۔ یہ ذرا مجھے ایک پائپ لائن بتا دی جو انہوں نے لگایا۔ نمبر ایک بات، کراچی کی جو روڈ ہے اس وقت بھی سندھ حکومت براہ راست بنا رہی ہے، MQM کی اور ان کے اتحادی، ان کو آپس میں جو اربوں روپے کا وہ فنڈ تھا میئر کا، وہ نہیں بنا ہے۔ آج بھی اگر کوریڈور کی مڈ لیں آپ، یونیورسٹی روڈ لیں، آج اگر آپ نیشنل ہائی وے لے، یہ تمام روڈ آج اگر بلدیہ کے روڈ لے لیں، میرے حلقے کے 1.5 ارب کی لاگت سے بنا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اسپتال ہم نے جو کارڈیو کی جو ہاسپٹلز ہے، دنیا کی مشہور ترین ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں ٹاپ کے، جہاں علاج فری ہوتا ہے، جہاں پورا پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، ایون کہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں وہاں علاج کراتے ہیں۔ فیاض صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ انہوں نے بڑی ایک ویلڈ بات کی، انہوں نے کہا شہباز شریف کے اکاؤنٹس کی بات نہیں کی، شہباز شریف کو ایکسکلوڈ کر کے ہم نے کہا کہ آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں، اور شہباز شریف کے اکاؤنٹس کیا مسلم لیگ نون کس طرح سے اسکروٹنی کر سکتی ہے ان کی؟ بات یہ ہے کہ کیا کسی عدالت سے سزا ہو گئی ہے؟ یہ تو نیب ان کے جیب کی گھڑی ہے اور ہاتھ کی چھڑی ہے، جہاں مرضی استعمال کر لیں، اور وقت آئے گا کہ یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نیب کیا کر رہا ہے۔ ہاں کسی عدالت سے اگر وہ سزا یافتہ ہیں پھر بالکل نہ بنائیں ان کو، ان کی سر بات تو کر لینے دیجیے، بات تو کر لینے دیجیے۔ مجھے تو آپ نے PTI اور پیپلز پارٹی کے ملاکھڑا میں بطور آبزرور بلایا ہوا ہے، باتیں یا وہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں۔ میں شمیم صاحب ذرا میں ان سے جواب لے لوں پھر آپ سے میں آپ کی طرف۔ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہم کا بہت احترام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا، میری مؤدبانہ درخواست ہے دوبارہ الیکشن نہ لڑیں، ورنہ 249 میں بھی ان کی ضمانت ضبط، انہی کی سیٹ تھی نا، ان کی ضمانت ضبط ہو گئی، اور ایسا ہوا تو پھر یہ پھر ہار جائیں۔ بلدیاتی نظام کی بات کی ہے نا انہوں نے، اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں، ان کو نہ قانون کا احترام ہے نہ سپریم کورٹ کا احترام ہے۔ سندھ میں 1 سال ہوا ہے، ٹینیور پورا ہوا ہے ان کا، 1 سال ہو گئے انہوں نے الیکشن نہیں۔ پنجاب میں انہوں نے کیا کیا ہے، 1 سال کے بعد 2.5 سال کی مدت باقی تھی اور پنجاب کے تمام بلدیاتی ادارے انہوں نے توڑ دیے، سپریم کورٹ نے حکم دیا ان کو بحال کرو، آج تک بحال نہیں کیا۔ یہ تو ڈکٹیٹر ہیں، یہ تو ہٹلر کے جانشین ہیں، نہ ان کو عدلیہ کا احترام ہے نہ آئین کا، آئین تحفظ دیتا ہے۔ سر جمہوری حکومت میں اگر بلدیاتی نظام نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ کہ کسی آمریت کے دور میں آئے گا؟ ان سے پوچھے نا کہ 2.5 سال باقی تھے لوکل باڈیز کے سندھ میں، انہوں نے ساری لوکل باڈیز توڑ دی، سپریم کورٹ نے کہا ان کو بحال کرو، انہوں نے آج تک بحال نہیں کیا۔ نہ یہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں نہ یہ آئین کو مانتے ہیں، ان کا گھر کا قانون ہے اور اپنا آئین ہے۔ ٹھیک ناظرین، ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، وی ول رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، تینوں معزز مہمان گرامی میرے ساتھ ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں بہت کم ٹائم رہ گیا، میں کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا کہ کس طرح سے بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے، اسمبلی کا ماحول کس طرح سے سازگار بنایا جا سکتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہاں پہ ایوان میں ہلڑ بازی نہ ہو تو کیا سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی موقع دیتی ہے بات کرنے کا؟ اگر بلاول بھٹو زرداری یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے، تو PTI یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے سندھ اسمبلی میں، اور اگر سندھ اسمبلی میں PTI ہلڑ بازی کرتی ہے تو PTI یہاں کہتی نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب جب تقریر کریں تو بہت آرام سے سنی جائے۔ تو یہ اپوزٹ رویہ کیوں ہے دونوں اسمبلی میں؟ یہ پکچر عوام دیکھ رہی ہے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا انپٹ چاہتا ہوں سر، کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری روایات کو فروغ ہونا چاہیے اور ہر اسمبلی میں ہونا چاہیے۔
اور اس کے لیے جو اسمبلی اس کے اندر پہلے قدم اقدام لے گی اس کو پورا پاکستان چلائے گا. یہ جو ٹیٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کو تقریر نہیں کرنے دی، پہلی تقریر، اس کے بعد سے نیشنل اسمبلی میں سلسلہ چل رہا ہے، اس کے غیر جمہوری روایت اپوزیشن نے وہاں قائم کی. اور یہاں تو سندھ میں تو میں نے آپ کو ایک نہیں ہر چیز کی مثال دے دی ہے. پبلک اکاؤنٹ، اسٹینڈنگ کمیٹیز، لیجسلیشن، اوپننگ دی جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا مائک. ہم نے تو پارلیمانی لیڈر شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، 3 دن تک انتظار کیا پوری اسمبلی میں. اچھا یہاں تو فردوس صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، میرے پاس ٹائم کم ہے، لمیٹیشن ہے اس وجہ سے. چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کی پارٹی کے باقی اراکین بھی استعفیٰ دے دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آنے کے اوپر استعفے کا استعمال کیا جائے گا. ٹھیک، یہ پہلی تصویر دکھا رہے ہیں اور یہ ان کے لیے پہلی وارننگ ہے. اگر یہ ابھی بھی وارننگ قادر وقت بھی آئے. قادر صاحب بالکل، اگر کوئی بھی رکن قومی اسمبلی یہ سمجھتا ہے، رکن صوبائی اسمبلی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حلقے میں کام نہیں ہو رہا تو اس کا رائٹ ہے، اس کا پروگیٹو ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے. میں دوبارہ اگر تعریف کرو پھر وہ نقوی صاحب ناراض ہو جائے گا. میں تو تعریف کروں ان کا، اس نے بڑا اچھا قدم اٹھایا. اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک استعفے کے ایک ٹریلر ہے جو بھی ہے، تو یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے. کوئی استعفیٰ نہیں دینے والے ہے کیونکہ یہ کبھی زندگی میں کونسلر بنے ہی نہیں. کراچی میں پہلی مرتبہ ایم پی بنا ہے. ان کی جو لوگ ہیں جو ایم ہیں وہ یو سی ناظم کا ہار چکا. سر بولنے دینا، ایک تو میں اور فردوس آپا والی عادتیں چھوڑ دینا کہ اگلے کو بولنے دے. بات یہ ہے کہ یہ ان کا کبھی زندگی میں بنے نہیں ہے، کبھی زندگی بنے میں نہیں، پہلی مرتبہ بنے. اور فردوس شمیم نقوی صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیٹ آپ استعفیٰ جلدی اسپیکر اس کو ایکسپٹ کرے. انشاءاللہ یہ سیٹ پیپلز پارٹی جیتے گی، جیسا فیصل واڑہ کیس میں 6 نمبر پر کو بھیج دیا. جیسا کہ آپ نے کہا ہے نا، یہ ہوتا ہے ری ایکشن. آپ دیکھیں نا، شہباز صاحب کی تقریر انہوں نے 2 دن نہیں چلنے دی، تیسرے دن سنائی. اس کے بعد آپ بجٹ پیش ہوا، کسی نے ہنگامہ کیا ہے؟ خاموشی سے سب نے کٹ موشن پیش کیے ہیں، اپنی امینڈمنٹس پیش کیے ہیں اور پرامن طریقے سے بحث ہوئی ہے. یہ اس کا جواب تھا کہ انہوں نے شہباز صاحب کو تقریر کرنے دی. اگر نہ کرنے دیتے تو اس کا جواب یہی کچھ ہوتا کہ اسمبلی نہیں چلنی تھی. یہ حکومت کا کام ہے اسمبلی چلانا. ٹھیک، یہ اگر یہ نہیں چلانا چاہیں گے، ایک منٹ مجھے جلدی سے ایڈ کرتے ہیں. ہم نے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی 82 کٹ موشن داخل کیے، انہوں نے سندھ اسمبلی میں ایک بھی داخل نہیں کیا. ٹھیک اب ان کا سیریسنس. ناظرین، پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تینوں معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ، بڑا ویلیویبل ان پٹ تھا. آپ بہتر جج ہیں، آپ جج کریں کہ کیا جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اسمبلیوں میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اگر کسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے اس پہ اپنی رائے بھی دیں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل، ہمارا فیس بک حاضر ہے آپ کے فیڈ بیک کے لیے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.